सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आगाज़ है मालिक कुल जहाँ के नाम से सलामती हो ज़वात मुक़द्दसा पर। ख़त्म मरतबत महराज अदब हुज़ूर पुरनूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद सलाम, आपकी शजरा तैयबा आले पाक पर भी दुरूद सलाम भेजते हैं। मैं नफूस कुदसिया के सामने ज़ानु अदब तय करता हूँ, वो जो अज़रू हदीस मिसल सितारा हैं, यानी सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन। मैं सलाम पेश करता हूँ जा बजा कुर्रैस पर फैज़ आम जारी किए हुए मजमा खलाइक साहिब रोज़ा और साहिब मज़ार वली कामिल की खिदमत में। आगा शिराजी, अनवार रमज़ान के 21 की स्क्रीन। आज भी हम अफ्तार से कबल एक बज़्म सजा रहे हैं और इस बज़्म में जहाँ एक मौज़ूआती गुफ्तगू होगी, जहाँ पर दानिश्वर, उलमा, असातिज़ा और अपने अपने शोबे के नाबग़ा रोज़गार और आउटस्टैंडिंग लोग हमारे साथ मौजूद होते हैं। लेकिन उससे कबल जो हमेशा का तरीक़ है, एक गुजारिश ये है कि टेलीविज़न पर प्रोग्राम करते हुए ये वाक़तन ज़रूरत है कि इसके दरमियान में इश्तहार आएगा और इश्तहार की सूरत में एक आमदनी किसी चैनल के हिस्से में आती है और यही किसी भी निज़ाम को चलाने के लिए ज़रूरी होती है। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि K21 जैसा ज़िम्मेदार चैनल अपनी ज़िम्मेदारियों को बखूबी अंजाम दे रहा है और बहुत सलीके से सेंसर की पॉलिसीज़ को भी सामने रख रहा है, जबकि कुछ चैनल्स की जानिब से इंतहाई फाश गलतियाँ हो रही हैं। इश्तहार के नाम पर कुछ ऐसी कंपनीज़ के इश्तहारात चलाए जा रहे हैं जो कंपनीज़ यकीनी तौर पर आम ज़िंदगी में भी जिनका नाम सुनने के बाद एक हैरत सी होती है और नाखुशगवार हैरत होती है। मेरी मुराद है उन तमाम शराब साज कंपनियों के हवाले से जिनको रमज़ान ट्रांसमिशन में बतौर स्पॉन्सर चलाया जा रहा है। मैं इंतहाई अदब से पैमरा से ये इल्तमास करूँगा कि हमारी गलतियों की सरजनिश करना आपकी ज़िम्मेदारी बिल्कुल है, लेकिन अगर कोई ऐसी फाश गलती हो तो उस पर भी आपको आवाज़ उठानी चाहिए। ये सरीहन तक़द्दुस रमज़ान की खिलाफवर्जी है और उसको पायमाल करने की एक कोशिश है। दूसरी जानिब एक और चैनल की जानिब से एक ऐसी हरकत की गई, वो दानिस्ता थी, गैर दानिस्ता थी, मुझे नहीं मालूम। मैं बाबांगे दहल एक से ज़ायद मरतबा कह चुका हूँ कि ख़ातमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर, आन पर मेरी जान कुर्बान, मेरी औलाद कुर्बान, मेरे माँ बाप कुर्बान, मेरा मालो मता सब कुछ कुर्बान। तो ये कैसे मुमकिन है कि आप किसी ट्रांसमिशन के दरमियान में जो है वो अहमदी यूथ ऑर्गेनाइजेशन का लोगो चलाएं? यानी आपके पास कुल मिलाकर कोई स्पॉन्सर नहीं बचा था, यानी जिसके लिए फिर आपको बाद में माजरत भी करना पड़ रही है और आपको बताना पड़ रहा है कि आप अकीदा ख़त्म नबूवत पर ईमान रखते हैं। तो खुदारा इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें। हम भी रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहे हैं, हम भी इन तमाम क़वाइद का ख्याल रखते हैं और ये तो जज्बा ईमानी की कैफियत है, इसमें तो किसी तौर पर भी कोई जो लग़्ज़िश और गलती है वो उसको माफ़ी की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो बहरहाल मैं चाहूँगा कि इस पर तमाम मीडिया के तमाम दोस्त इस पर ज़रूर गौर करें। आज का प्रोग्राम बहुत ख़ास है इसलिए कि पैंडेमिक सिचुएशन में जहाँ इब्तला है और एक बीमारी में पूरा आलम मुब्तला है और बतौर ख़ास पाकिस्तान में और शहर में जिसका नुमाइंदा चैनल आपसे मुखातिब है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे उन तमाम अफराद से जो इस पैंडेमिक सिचुएशन में बहुत कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। मेरी मुराद है इंतज़ामिया से, मेरी मुराद है तिब्बी अमले से, मेरी मुराद है उन लोगों से। तो उनकी नुमाइंदगी आज जो हमारे साथ कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में, सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है एडिशनल IG सिंध पुलिस, जिनके पास ज़िम्मेदारी है CTD की और वो हमारे इंतहाई मुशफ़िक़ दोस्त हैं और आज हमारी ट्रांसमिशन में मौजूद हैं और बहैसियत इंतज़ामिया का एक करैक्टर जो है उस पर बात करेंगे। जमील अहमद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। इनके हमरा हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं एक तिब्बी उन्वान से नुमाइंदा चेहरा, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। बहुत सारे लोग इनको इसलिए जानते हैं कि ये अपने इस शोबे को न सिर्फ ये कि खिदमत के उन्वान से देखते हैं, बल्कि कुछ ऐसे इलाकों में ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे वाकई मालूम होता है कि
ڈاکٹر ایک مسیحا ہے. ڈاکٹر عابد مرزا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور آج ہم تعلیمی حوالے سے بات کریں گے. وہ سکولز اب آف ہیں, وہاں پر اب بچے نہیں جا سکتے, اور آن لائن جو ہے وہ پڑھنے کا ایک سوال پیدا کیا جا رہا ہے, تو اس پہ ہم بات کریں گے. تو ہمارے ساتھ آصف خان صاحب موجود ہیں, ہیپی پیلس اسکول کے گروپ کے جو ہے وہ چیئرمین. آپ کا بہت شکریہ. اور آج سنا کی محفل ہوگی, اور میری بہن نور فاطمہ کیمرے کے پیچھے آ چکی ہیں, ان کو بھی ہم یہاں دعوت دیں گے. اور اون عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ہم ابتدا کرتے ہیں صلی اللہ سے. آپ کی آواز ہماری سماعتیں عشق رسول. جزاک اللہ خیر. کلام کا آغاز کرنے سے پہلے چاہوں گا سب لوگ ایک مرتبہ مل کر درود پاک. اللہم صلی علی محمد. آج کی رات بہت بڑی رات ہے, تو اس میں سرکار کا وہ ذکر کہ جو معراج کا ایک جی بسم اللہ. سرے رخ رکاگے بڑھا وہ نور, مہانور نور ہے سارے نور, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. سر لامکاں سے طلب ہوئی, سوئے منتہا وہ چلے نبی, سر منتہا بھی کہاں رکے, سوئے لامکاں وہ چلے نبی. بلغ العلا بکمالہ, کشف الدجا بجمالہ, حسنت جمیع خصالہ, صلو علیہ وآلہ. سر رخ رکاگے بڑھا وہ نور, مہانور نور ہے سارے نور, سر رخ رکاگے بڑھا وہ نور, مہانور نور ہے سارے نور. نمکاں زمانہ جہت یہاں, نمکاں زمانہ جہت یہاں, گئے اٹھ وہ سارے حجاب نور. صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. ماشاءاللہ. اور عباس کیا بات ہے, آپ نے متبرک کر دیا اس محفل کو. اب ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں, ڈاکٹر صاحبان کی جانب سے نمائندگی موجود ہے, ڈاکٹر عابد صاحب کی. لیکن جمیل احمد صاحب, میں آپ سے پہلے پوچھنا چاہوں گا, یہ سچویشن جو ایک ارجنسی کی سچویشن تھی, ظاہر سی بات ہے ہم کوئی بہت زیادہ پریپیئر نہیں تھے, لیکن ایک مخصوص سا فاصلہ نظر آیا سرشتہ پولیس اور عوام کے درمیان میں. وہ فاصلہ کیوں کر کریٹ ہوا, اور کیا جو ہے وہ صحیح معنوں میں پولیسنگ اور پھر اس کے بعد سٹیزنز کی جو ذمہ داریاں ہیں, اس میں ہم جو ہے لوگوں کو اویئر کرنے میں کہیں ناکام ہیں, لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ کیا کوارڈینیشن ہونا چاہیے انتظامیہ کے درمیان میں اور عوام کے درمیان میں؟ جی میرا خیال ہے تھوڑا سا گیپ تھا انڈرسٹینڈنگ کا, جی, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ایک انپریسیڈنٹڈ سچویشن ہے. جی, پینڈیمکس عام طور پہ 100-125 سال کے بعد ہی آتی ہیں, جی, اور نارملی کئی جنریشنز اس دور میں گزر جاتی ہیں. تو ہم میں سے کسی نے بھی پینڈیمک نہ سنی تھی نہ دیکھی تھی, اور شروع میں لگ رہا تھا کہ چائنا کا پرابلم ہے, پھر تھوڑا سا ایران کا ہوا, اور پھر اٹلی کا, اور ہم محسوس کر رہے تھے کہ ہم سیف ہیں. پھر اچانک یہ دو طرف سے پاکستان میں بھی آ گیا, اور میں اس وقت سکر میں تھا, اور ظاہرین کو سب سے پہلے ہم نے وہاں پر سب سے پہلے آپ نے ہمارے پاس کوئی پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ نہیں تھے, اور آنے والے لوگ جن کو عام دنوں میں جب وہ آتے تھے تو گلے میں پھولوں کے ہار ڈالتے تھے لوگ, ان کو بغل گیر کرتے تھے, ان کے لیے کھانوں کے انتظام ہوتے تھے, تو ان کو پروونشل بارڈر سے ہی ہم نے اپنے حصار میں لے لیا, کیونکہ انہیں اجازت نہیں تھی کسی ملنے کی. اور لیبر کالونی میں جہاں بہت سارے فلیٹس تھے, ایک ایک کمرے میں ایک ایک زائرین کو ہم نے رکھ دیا. نیچرلی ان کے رشتہ دار ان کو ملنے آنا چاہ رہے تھے, اور یہ بھی ان کو ملنا چاہ رہے تھے, اور یہ سب سمجھانا سمجھنا بڑا مشکل تھا, بہت مشکل کام تھا بلا شبہ. میں تو بہرحال گریجولی ہمارے پاس نہ ماسک تھے نہ سینیٹائزرز تھے, کچھ بھی نہیں تھا وہاں تک.
بٹ گریجولی یہ چیزیں کراچی کی آئیں، تھوڑی اویئرنیس ہوئی. اب مجھے تو جی ہاں being a medical بالکل graduate جی ہاں. اور یہ آپ چونکہ اب خود طبیب بھی ہیں تو ہم یہ بات بالکل جاری رکھیں گے. ایک مختصر سا وقفہ اور وقفے کے بعد ملتے ہیں انوار رمضان. جی ناظرین کرام، انوار رمضان جاری ہیں اور جمیل احمد صاحب ہم آپ سے بات کر رہے تھے چونکہ آپ طبیب بھی ہیں، ایز اے ڈاکٹر آپ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اقدامات ہم کر رہے ہیں یہ کافی ہیں، اس سے ہم اس مسئلے سے نکل جائیں گے؟ میرے ذاتی خیال میں اگر لاک ڈاؤن جو ہے وہ عید تک چلتا رہتا تو بہتر تھا، پر چونکہ اکنامک پین بہت بڑھ رہا تھا اور ڈیلی ویجز کے زندہ رہنے کے ایشوز تھے، اس لیے مجبوراً اتھارٹیز کو اس کو سمارٹ لاک ڈاؤن میں تبدیل کرنا پڑا تاکہ لوگوں کے غریبوں کے چولہے جلتے رہیں. جی ہاں بالکل. بٹ لیٹس ہوپ کہ اس سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا. لیکن آپ کا مرال جو ہے وہ ہائی اور آپ چاہتے ہیں، مطلب آپ کو لگتا ہے کہ انشاءاللہ ہم اس سے نکل جائیں گے؟ دیکھیں وی ہیو نو چوائس، وی ہیو ٹو فائٹ اٹ. یہ ایک نہ نظر آنے والا ٹیررسٹ ہے جس نے پوری دنیا کو ٹیریفائی کیا ہوا ہے. بالکل. اور اس سے ڈیل کرنے کے فی الحال چند ہی طریقے ہیں. جب تک کوئی ویکسین نہیں بنے گی تب تک آپ کو احتیاط ہی کرنی پڑے گی، اور کوئی طریقہ نہیں سوائے احتیاط کے. کیا بات. اور وہ ساری سوشل ڈسٹینسنگ اور وہ سارے جو سٹیپس ہیں وہ اب ہر بندے کو زبانی یاد ہیں، اب تو وہ بار بار جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے. کرنا بھی ضروری نہیں ہے بٹ اس پر عمل کرنا ضروری ہے. بہت اچھی بات ہے. بازاروں میں جاتے ہیں، مارکیٹس میں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ 90% لوگوں نے ماسک نہیں پہنا ہوتا. بالکل. سوشل ڈسٹینسنگ 6 فٹ تو کیا 3 فٹ بھی نہیں ہوتی، 1 فٹ بھی نہیں ہوتی. جی 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 بالکل. اور آئی ڈونٹ نو کتنے لوگ کتنا ریگولرلی ہاتھ دھوتے ہیں یا سینیٹائز کرتے ہیں. جی ہاں بالکل. اور کتنے کیریئر ہیں ہمیں یہ بھی نہیں معلوم. ڈاکٹر صاحب ہم آپ کی جانب آئیں گے اور ہم پوچھیں کہ یہ کووڈ-19 ہے کیا؟ یہ کوئی ماڈل ہے کہ 19 آگے 2021؟ ایکچولی یہ 31 دسمبر 19,000 کی بات ہے، جب یہ ایک ایسا ہی وائرس جو ایک چائنا کے شہر ووہن میں اپیئر ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور اس میں انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو سڈن ان کی جو ہے وہ ڈیزیز انوالو ہو رہی ہے ایسی کہ وہ ریسپریٹری پرابلمس ہو رہے ہیں، ان میں باڈی ایک ہو رہے ہیں، فٹس پڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس میں کوئی ڈیتھ نہیں ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ یہ ان ایکسپیکٹڈ ڈیزیز تھی اور ایسی پہلے اپیئر نہیں ہوئی تھی تو اس کو کووڈ-19 ڈیزیز کا نام دیا گیا. ٹھیک ہے. اس کے حوالے سے پھر یہ جنوری میں آ گئی. جنوری میں مختلف اس کا ایکسٹینشن ہوا، کچھ لوگ بڑے، 1 ہوا، پھر 2 ہوا، پھر 5 جنوری کو ایک ڈیتھ ہو گئی چائنا میں. پھر وہ ڈیتھ بڑھ گئی، 55 ہو گئی. پھر اس کو ایک وقت ایسا آیا کہ جب 55 جب ڈیتھ ہو گئی تو WHO نے اس کو گلوبلی ایمرجنسی ڈکلیئر کر دیا. اچھا ویسے قضا کلام آپ، لیکن آپ بتائیں کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کرونا کی مختلف شکلیں ہوں، ان کے پاس کوئی اور اس کی افیکٹونیس ہو اور ہمارے پاس کچھ اور ہو؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اصل میں اس کی 4 ورائٹیز ہیں ابھی تک ڈکلیئر جو ہوئی ہے، الفا، بیٹا، گاما، ڈیلٹا. جو پہلی قسم تھی جو ان میں ہوئی تھی وہ الفا ہوئی تھی، وہ اینیمل سے آئی تھی. ٹھیک ہے. یہ اس کے جو اینیمل سے ٹرانسفر ہوا، لیکن مین جو تھا وہ اوس تھا. ٹھیک ہے. یہ اوس میں ٹرانسفر ہوگی. یہ بیٹا کا جو تھی ورائٹی تھی اس کی جب یہ بیٹا چلی، یہ بیٹا اور ڈیلٹا یہ ہمارے پاس اس وقت جو آ رہی ہے ڈیلٹا آ رہی ہے پاکستان میں جو آ رہی ہے، یہ ہیٹ اسٹیبل ہے. ٹھیک ہے. اس میں جیسی ہم دیکھیں گے کہ موسمی اثرات یہ اس میں اور اس وائرس میں بڑا فرق ہے. آپ دیکھیں گے جب آپ فردر اسٹڈیز کریں گے. ایک ابھی اسٹڈی ہمارے عبدالسلام صاحب نے، ڈاکٹر عبدالسلام نے بتائی تھی کہ ابھی تک اس کی اپنی 9 قسمیں آ چکی ہیں سامنے اس وائرس کی. 9 کائنڈز آ چکی ہیں جی. یعنی یہ اپنی چینجنگ کر رہا ہے، موڈیفائی کر رہا ہے اپنے آپ کو. جس اثرات ہی موڈیفائی کر رہا ہے اس حساب سے سمپٹومالوجی ڈیولپ ہوگی. تو میں یہ سمجھ اچھا میرا کہنا سب یہ تھا کہ جب یہ بیماری ڈکلیئر ہو گئی تھی تو وہاں ان پہ جب ریسرچ ہو رہی تھی
تو ریسرچ اتنی جلدی یہ انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ ڈسٹینس یہ جو ہے آپس میں ملنے سے بیماری جو ایکسٹینڈ کر رہی ہے، اچھا ہاتھ ملانے سے ہو رہی ہے، ہاں تعدی ہے ایک دوسرے سے لگ رہی ہے، ڈسٹینس سے ہو رہی ہے، اور چھینکنے اور کھانسنے سے ہو رہی ہے. تو یہ ایک ڈکلیئر کر کے پوری دنیا میں ایکسپینشن ہو گیا اس کا. میں سمجھتا ہوں یہ صحیح نہیں تھا. ہمیں اور آپ کو ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے بھی ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے تھا کہ یہ کون سی کلاس آ گئی ایک دم آ کے کہ آپ کی یہ ڈسٹینس جو ہے اتنی ہائیلی کوانٹیٹیز ہو گئی کہ اتنا 5 اور 6 فٹ کے فاصلے سے ہو رہی ہے. جبکہ میں آج بھی اس بات پہ بالکل کنفرم ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے. یہ صرف ڈراپلیٹ انفیکشن ہے جو تھرو ایئر پھیلتا ہے. آپ کھانس رہے ہیں، آپ اسنیزنگ کر رہے ہیں، آپ ایون رو رہے ہیں، آپ کے آنسو بھی نکل رہے ہیں، کوئی بھی سیکریشن جو باڈی سے سیکریٹ ہو رہی ہے اور جو ایکسٹینڈ کرے گی. ٹھیک ہے، یعنی آپ جو میں سمجھاؤں اس کو اگر آسان لفظوں میں، کیونکہ آپ تو وہ اس کو ایک پورا ٹرمنالوجی کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ جو اخراج ہو رہا ہے انسانی جسم سے وہ کسی بھی صورت ہو رہا ہے، اس میں انفیکشن ہے اور وہ ہوا کے ذریعے سے دوسرے تک پہنچ سکتا ہے، یہ تو آپ تسلیم کرتے ہیں، لیکن ایسے نہیں. باقی اچھی بات. اچھا آصف بھائی، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آصف بھائی آپ یہ بتائیں گے کہ یہ جو سچویشن ہے، اس سچویشن میں بچوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اب اسکول بند ہیں تو آپ جو ہے وہ آن لائن پڑھنا شروع کر دیں. سوال یہ ہے کہ آن لائن پڑھنے کے لیے تمام پاکستان میں سہولتیں موجود ہیں، گیجٹس موجود ہیں، انٹرنیٹ کی سہولت ہے، کیسے ہوگا یہ؟ میں آپ کو بتا چلوں کہ اس وقت کراچی کے اندر پرائیویٹ سیکٹر جو ہے بہت ایکٹیو ہو گیا ہے، اور گوگلز کے اندر ایک باقاعدہ ایک ایپ بھی آ چکا ہے جس کے اندر جو ہے وہ ایجوکیشنل ہی ایک جو ہے وہ ایپ ہے. اس کے اندر جو ہے آپ کو کلاس روم کی طرح سے ہی ایجوکیشن ڈیلیورڈ کی جا رہی ہے بچوں کو. اور جتنے بھی کراچی کے اندر اچھے اسکول ہیں، اسکول تو سارے ہی اچھے ہوتے ہیں، لیکن جن کے پاس وسائل ہیں، جن کے پاس وسائل ہیں، اہتمام ہے، تو انہوں نے جو ہے اس کی پریکاشنز لے لی ہیں اور بچوں کو گھر بیٹھ کر جو ہے وہ تعلیم دے رہے ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہیپی پیلس گروپ آف اسکول میرا ہے، اور ہم نے باقاعدہ ٹیچرز کے ساتھ بھی جو ہے زوم کے اوپر میٹنگز کرتے ہیں. بچوں کو بھی جو ہے گوگلز کے ذریعے اور زوم کے ذریعے جو ہے لیکچرز ڈیلیور کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سہولت سب لوگ اویل کر سکتے ہیں؟ نہیں، آپ کا سوال بالکل صحیح ویلڈ ہے کہ ہر ایک یہ سہولت نہیں کر سکتا، خاص طور سے جیسے ہمارے ملک کے اندر جو ہے مسئلے مسائل ہیں، دیہی علاقے ہیں، بہت سی جگہوں کے اوپر تو نیٹ سروس ہی نہیں ہے، اور بہت سے لوگوں کے پاس کمپیوٹر نہیں ہے. ابھی بھی بہت سی جگہیں جہاں بجلی نہیں ہے، جہاں پہ نیٹ شاید اس کے بعد آئے گا. بالکل بجلی نہیں ہے، نیٹ نہیں ہے. اور اس کا میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ہم 100 بچوں کو آن لائن لیتے ہیں تو 20 سے 22 بچے جو ہے وہ اس کو اٹینڈ کرتے ہیں، اور باقی لوگ جو ہے وسائل نہ ہونے کی وجہ سے اٹینڈ نہیں کر رہے ہیں. لیکن خوش آئین بات یہ ہے کہ آہستہ آہستہ لوگ جو ہے اس طرف آ رہے ہیں. بلکہ جس طرح سے دنیا میں آپ نے دیکھا کہ آپ آفیسز کے اندر لوگ نہیں جاتے، گھر میں بیٹھ کے اپنا آفس بنایا ہوا ہے اور کام کر رہے ہیں. اسی طرح سے پرائیویٹ اسکولوں نے بھی اپنے اسکول کے اندر ہی یہ تمام فیسلٹیز جو ہے پرووائڈ کر رہے ہیں. ہم ایک دن بھی اپنے بچے کا ضائع نہیں کرنا چاہتے. اور ہم نے اب یہ دیکھیں، آپ ہے تو پرائیویٹ سیکٹر کا کام، اب آپ پہ حکومت کی جانب سے اگر کوئی جو ہے وہ فورس کیا جائے گا یا کوئی انسٹرکشن دی جائیں گی، اس میں یہ تو شامل نہیں ہے کہ آپ نے بچوں کا دن ضائع نہیں کرنا، یہ تو آپ کی اپنی ذمہ داری ہے جو آپ نبھا رہے ہیں. جی ہم اپنی نبھا رہے ہیں، اور گورنمنٹ اس کے اندر ہمارا کوئی ساتھ بھی نہیں دے رہی ہے. اور گورنمنٹ نے جیسے کہ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا ایک نوٹیفیکیشن نکلا کہ جی 20% ڈسکاؤنٹ دیں بچوں کو، اور اس کے بعد جب ہائی کورٹ کے اندر کیس گیا تو وہ شکے کو اسٹے دے دیا اس کے اندر. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ شکے کو ختم کی جائے. پھر اس کے بعد جو ہے ہمارا ایک آرڈیننس آ گیا. آپ کو ٹیکس میں چھوٹ ملی ہے؟ کوئی چھوٹ نہیں ہے جی، بلکہ اور جب عدالت کے اندر اسٹے آ گیا تو اچھا آپ تنخواہیں دے رہے ہیں اپنے ٹیچرز کو؟ بالکل ہم تنخواہیں دے رہے ہیں. یہ تو انسٹرکشن آپ کے پاس آ گئی تھی کہ تنخواہیں دے دیں آپ نے تنخواہیں دے دی، اور فیس کی انسٹرکشن یہ آئی تھی کہ 20% کم کر رہے ہیں. اچھا آپ کے ساتھ ساتھ میں نے اور لوگوں سے بھی بات کی جو آپ ہی کے احباب ہیں، تو مجھے پتہ چلا کچھ اسکولوں نے اپنے طور پر کنسیشن دی ہے، جہاں انہوں نے دیکھا کہ والدین کے پاس وہ استطاعت نہیں ہے یا وہ طاقت نہیں ہے، تو وہاں انہوں نے جو ہے کنسیشن دی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کنسیشن کا سلسلہ چلتے چلتے وہاں پہنچے جہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ جی بغیر امتحان کے 1 سال آگے بڑھا دیا جائے، تو کیا کہتے ہیں؟ کنسیشن کا جو میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پاس پہلے ہی سے کنسیشن دیا جاتا تھا. یہ کووڈ-19 کی وجہ سے نہیں دیا جا رہا. جو ڈیزرونگ ہیں، کوئی وڈوز ہے یا کوئی حسد ہے، تو وہ ہم نے کالم بنا کے رکھا ہے، اور یہ تمام بچوں کو، پیرنٹس کو ہم لوگ فیسلٹی دیتے ہیں. اور وہ ایک اپلیکیشن دیں ہم کو کہ یہ مجبوری ہے، تو پرائیویٹ سیکٹر اس کو سنتا بھی ہے، اس پہ عمل بھی کرتا ہے، اور ان کو فیسلٹیز بھی دے رہا ہے. بالکل. تو اس طرح سے جو ہے
ایسا نہیں ہے. پرائیویٹ اسکولوں کو آپ نے اکثر دیکھا کہ جی مافیا بنا دیا گیا ہے. لفظ مافیا استعمال کیا جا رہا ہے. کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ کہ جو اس قوم کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں, سدھار رہے ہیں, ان کا مستقبل بنا رہے ہیں, بلکہ سرکار کا ساتھ دے رہے ہیں, سرکار کا ساتھ دے رہے ہیں. جو ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر. اچھا, میں آپ سے یہ سوال ضرور جاننا چاہوں گا, اس کا جواب کہ اگلی کلاس میں کیسے جائے گا, لیکن اس سے پہلے جمیل صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا, وہ بچوں کی بات ہوئی, وہ کسی زمانے میں ہم چھوٹے تھے تو ہم دوڑ کے جایا کرتے تھے اور کسی پولیس والے سے ہاتھ ملاتے تھے تو ہمیں بڑا اچھا لگتا تھا, کہ ہمیں بڑی خوشی ہوتی تھی. تو کیا وہ ماحول نہیں رہا, یا کیا وجہ ہے, وہ کیوں دوری کیوں آ گئی؟ آج کل تو ہاتھ ملانے پہ ویسے ہی پابندی. جی اچھا بھائی, آپ نے دلیل اچھی دے دی. جمیل صاحب کہہ رہے ہیں آج ہاتھ نہیں ملا رہے تو وہ ہاتھ ملانے پہ پابندی ہے. کیا بات یہ کرونا کی مہربانی. تو آپ کے بچوں میں سے کوئی کہتا ہے کہ آئی وانٹ ٹو بی اے پولیس آفیسر؟ میرے 3 بیٹے ہیں, تینوں ہی بننا چاہتے ہیں. واہ 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 واہ, اس کا مطلب ہے کہ ٹرانسفارم ہو رہا ہے وہ جو میسج ہے. اور بلا شبہ پولیس کی جو خدمات ہیں ہم انہیں بالکل تسلیم کرتے ہیں, اور خاص طور پہ ناظرین کرام میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا, ٹریفک کچھ کم ہو گئی اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے, لیکن ٹریفک پولیس اہلکار سڑک پر کھڑے تھے, اور پولیس موبائلز میں بغیر کسی سیفٹی ایکوپمنٹ کے پولیس اہلکار بھی موجود تھے. اب یقین جانیں, یہ میرا ذاتی کہنا ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس سے اختلاف ہو, لیکن میرا ذاتی کہنا ہے کہ یہ وہ محکمہ ہے, ان چند محکموں میں سے ایک محکمہ ہے جو رقم کے عوض ماہوار کام نہیں کرتا, اس رقم کے عوض اپنی جان بھی داؤ پر لگاتا ہے. یہ بہت ڈفرینٹ بات ہے کہ جان داؤ پر لگانا. تو میں سب سے پہلے تو آپ کو ایک پرسہ پیش کروں گا اور تعزیت پیش کروں گا ان تمام شہداء کی جو اس پوری سچویشن میں خاص طور پہ اور پہلے بھی مختلف مقابلوں میں اور اپنی جانوں کا نذرانہ جنہوں نے پیش کیا, ہم انہیں یہاں پر سلام پیش کرتے ہیں. واقعی وہ ہمارے ہیروز ہیں, اور ہمارے جو ریئل ہیروز ہیں ان کی پہچان کئی دفعہ نہیں ہو پاتی. اور ابھی حالیہ 2 روز پہلے ایک کانسٹیبل نے, ایک جوان نے جس انداز میں 2 ڈاکوؤں کا جو ہے وہ مقابلہ کیا, اس کا پیچھا کیا چیز کر کے. اب آپ یہ بتائیے کہ جب وہ چیز کر رہا ہوگا تو اس کے ذہن میں کیا ہوگا کہ مجھے یہاں سے کیا ملنا ہے. بھائی میری جوڈکشن بھی ہے, میری ذمہ داری بھی ہے, تو وہ میں ذمہ داری تو پوری کر چکا, وہ گزر جائے. لیکن اس نے کہا کہ نہیں, اسے میں جانے نہیں دوں گا. راشد منہاس نے اپنے آبسٹیکل کے درمیان میں پاکستان آرمی میں جب وہ ٹیسٹ دے رہے تھے ISSB کا, تو وہاں پر وہ پرابلم یہ ہوئی کہ وہ ایک جگہ پہ آ کے رک گئے. تو ان کے وہاں پر جو انچارج کھڑے تھے انہوں نے کہا بیٹا لیو اٹ, آگے بڑھ جاؤ. تو وہاں راشد منہاس نے کہا تھا کہ میں اسے نہیں چھوڑ سکتا, یہ میرے ملک کا دشمن ہے, پہلے ایسے ماروں گا پھر آگے بڑھوں گا. تو اس جوان میں ہمیں وہ راشد منہاس کی روح نظر آئی. نہیں, بڑی بات ہے جی, کراچی جیسے کنجسٹڈ شہر میں 8 کلومیٹر چیز کر کے, کیا بات ہے, وہ بھی مسلح ہیں, وہ بھی مسلح ہیں, ان کی گولی بھی آپ کو لگ سکتی ہے. ہاں, گولی تو نہیں دیکھتی کہ آپ پولیس آفیسر ہیں یا آپ ڈیکوائٹ ہیں. تو دیٹ واز اے ویری ڈیئرنگ چیز, امیزنگ چیز. واہ واہ. اور آپ نے شہداء کا ذکر کیا, آپ کے علم میں ہوگا کہ آدھی درجن کے قریب ہمارے جوان کرونا سے جنگ لڑتے ہوئے شہید ہو چکے ہیں. سینکڑوں ہمارے جوان انفیکٹ ہو چکے ہیں, کچھ میں سمٹمز ہیں, کچھ میں نہیں ہیں. تو یہ بڑا ایک ڈیفیکلٹ جاب ہے کہ 24 گھنٹے سڑکوں پہ موجود ہو کے, خاص طور پہ لاک ڈاؤن کے دوران لوگوں کو سمجھانا, لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. جیسے ہمیں شروع میں نہیں اس کی سمجھ آئی تھی, اسی طرح لوگوں کو بھی وائرس چونکہ نظر نہیں نہ آتا, وہ کہہ رہے تھے پتہ نہیں یہ کوئی ایسی اسٹنٹ ہے, کوئی فیک اسٹوری ہے, کوئی انٹرنیشنل کانسپریسی ہے, کیا ہے. تو بہت بحث کرتے تھے, اور اس دوران ہمارے جوان بھی ایکسپوز ہوتے تھے, وہ بھی ایکسپوز ہوتے تھے, اور اسی طرح پھر یہ وائرس ٹرانسمٹ کرتا تھا. ابھی تو جو ہمارے بازاروں کا حال ہے اس میں تو آئی ڈونٹ نو یہ ٹرانسمیشن کس طرح ہو رہی ہوگی. تو وی نیڈ ٹو بی کیئرفل. ہمیں کیئرفل ہونا چاہیے, اور ہمیں اپنی ذمہ داری جو ہے نا اسے سمجھنا چاہیے. ڈاکٹر عابد صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس وقت اب ہماری ذمہ داری ہے کیا, مطلب بحیثیت شہری آپ ایک میڈیکل اوپینین یہ دیں کہ انہیں بنیادی طور پر کیا کرنا چاہیے جس سے وہ ایک یاد دہانی ہو جائے. بہت اچھا جملہ کہا جمیل صاحب نے کہ جی بار بار بتایا تو جا رہا ہے, عمل نہیں کیا جا رہا, سوال عمل کرنے کا ہے. تو میں چاہوں گا کہ ایک دفعہ وہ آپ کی جانب سے کوئی ایک ایسا راستہ کہ جن سے آپ کم از کم اپنی پریونشن ضرور کر سکیں. ہاں دیکھیے, جب یہ ڈکلیئر ہو گیا کہ کرونا وائرس جو ہے یا کووڈ-19 جو ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے جو اس کا ابھی علاج موجود نہیں ہے جی, اور ویکسین بھی ابھی اویلیبل نہیں ہوئی ہے, تو ہمیں 2-3 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. ایک جو ہمیں اس کے لیے پریونشن بتائی گئی ہیں حکومت کی طرف سے, جو بتائی گئی ہیں, جو ہمیں میڈیا نے ہم کو بتائی ہیں, اور اپنا آپ کا جو پازیٹیو ذہن آپ کو کہتا ہے ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے. اور وہ عمل جو بھی ہو وہ بظاہر ایسا ہو کہ ٹھیک ہے آپ کو لاک ڈاؤن کرنا ہے, آپ کو گھر پہ بیٹھنا ہے, آپ کو بے روزگار ہو جانا ہے,
ٹھیک ہے اس میں لاسز ہیں، بہت زیادہ لاسز ہو رہے جی۔ ہیں، لیکن چونکہ دوسری طرف آپ کا بینیفٹ آپ کی نظر میں، تو ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے، جی۔ قانون کی پاسداری کرنی چاہیے۔ دوسری طرف ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر کچھ ہو جاتا ہے سب، تو ہمیں کسی چیز سے اتنا ڈرنا نہیں چاہیے، ہمیں اتنا نہیں ہو چاہیے کہ فریٹن ہو جائے اور ہم جو ہے اپنی ہمت ہار جائیں۔ ہمیں مقابلہ کرنا ہے، ہم قوم کون سی، ہم مسلمان قوم ہیں، سمجھے نا، جنہوں نے آپ کو دیکھا، اگر آپ ہسٹری مسلمانوں کی دیکھ لیں، جب اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ لیں، مولا علی کی دیکھیں، محمد غزنوی کی دیکھیں، ہم نے کبھی شکست نہیں مانی ہے۔ یہ ٹیررسٹ، یہ بھی ان کو بھی ہم شکست دے دیں گے۔ اپنے میں ہمت پیدا کریں، ہمت لائیں، اور انشاءاللہ ہم میں جو ہے یہی نہیں ہے کہ اگر آپ کا کوئی بازار جانے کی یا باہر جانے کی آپ کو اجازت مل رہی ہے تو آپ ڈرتے ہوئے خوف کے عالم میں آپ باہر جائیں، نہیں، آپ بالکل ڈیرنگ ہو کے آپ باہر جائیں، اور انشاءاللہ اس پہ ہم بہت جلدی اوور کم کریں گے۔ اچھا، میں آپ کی اجازت سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو امیونٹی ہے جس پر بات کی جاتی ہے کہ قوت مدافعت، اور ایک اور چیز ہے جسے ول پاور کہا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ول پاور اور امیونٹی دونوں آپس میں بھائی ہیں، اگر آپ ان کو ساتھ ساتھ رکھیں تو بڑا دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں۔ آپ کے اندر جب ایک وہ جو پیدا ہو جاتی ہے، جستجو پیدا ہو جاتی ہے، تو یو کین ڈو اٹ، آپ پھر کر سکتے ہیں۔ کیا کمال بات ہے۔ میں چاہوں گا محسن بھائی آپ کو شامل کریں گفتگو میں۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی یہ ذمہ داری تو نہیں تھی؟ آپ وہ جو کتنے شاندار اشتہار بناتے ہیں، ٹیلی ویژن کے لیے پروڈکشن کرتے ہیں، کرتے رہیں، تو یہ آپ کو کیا احساس ہوا کہ اپنے لوگوں کے لیے کچھ کام کرنا ہے؟ دیکھیے جی، سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے، یہ جو ایک بیماری پھیلی، جو پینڈیمک تھا، ایک سچویشن تھی، اس سے جہاں دنیا بھر کو متاثر کیا، اسے سب سے زیادہ متاثر بیماری نے تو جو مارا ان جو لوگوں کو جو تکلیف دی، وہ تکلیف دی ہمارے جو اپنے لوگ تھے، جو ہمارا میڈیا تھا۔ دیکھیے ڈیلی بیجز پہ کام کرنے والے ہمارے جتنے بھی ورکرز ہیں، ڈیلی بیجز کے اوپر کام کرتے ہیں، صبح آتے ہیں، شوٹ کرتے ہیں، شام کو ان کو پیسے ملتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ان کا کام بند ہو گیا، سب سے زیادہ یہ انڈسٹری بند ہو گئی ہمارے۔ اب ان حالات میں اشتہارات نہیں بنتے، اشتہارات میں ڈرامہ پروڈکشن نہیں ہو رہی، بیکاز سیفٹی کا خیال۔ اچھا، میں ناظرین کو آپ کی اجازت سے وہ بات بتا دوں جو ہم نے شو سے پہلے کی ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ناظرین، ہوا یہ تھا کہ جب یہ آئے تھے تو ان کا تعارف جب میں نے کروایا ایڈیشنل آئی جی صاحب سے، تو میں نے کہا کہ یہ اشتہارات بناتے ہیں، یہ اشتہاری ہیں، تو اس ٹرمنالوجی کو اس طرح بھی لیا جا سکتا ہے۔ جی، تو اشتہارات بھی بند ہو گئے، وہ مارکیٹ بھی بند ہو گئی، تو یہ خاص طور پہ ان پہ افیکٹ اچھا دیکھیے، اس انڈسٹری سے بھی وہی لوگ اسی طرح وابستہ ہیں جس طرح کے لائٹ مین بھی وابستہ ہے، اس کے اندر ایک کیبل بوائے بھی ہے، اس پہ ڈی او پی ہے، اس کے اندر ٹیکنیشین ہے، اسپاٹ بوائے ہے، اس کے اندر رنر ہے، بہت سب کا کام بند ہو گیا تھا نا۔ تو دیکھیے، ہم اگر یہ سوچتے رہتے کہ جی گورنمنٹ کیا کرے گی، یا جو آپ کیا کرنے ہیں، یا اس نے کیا کیا، یا اس نے کیا نہیں، ہر انسان، میری کوشش یہ تھی کہ ہم اپنے بل پہ سوچیں کہ ہم خود کیا کر سکتے ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں، ہم اپنے طور پہ۔ تو ہم نے اپنے تئیں کوشش کی، ہم نے آپ سے ہم نے کہا کہ جو لوگ ہیں ایسے آپ بتائیں، ہم نے اوپن کر کے۔ اچھا دیکھیں، آپ چونکہ کچھ چیزوں کو چھپا لیتے ہیں، تو میں تو ناظرین کو بتاؤں گا کہ میری آنکھ کے سامنے آپ نے بہت سارے لوگوں تک عید کے تحائف پہنچائے، اور آج بھی آپ کچھ تحائف لے کر آئے۔ تو یہ جو ساری سچویشن ہے، یہ میں اس میں آپ کو یہ کریڈٹ ضرور دوں گا کہ آپ اپنی جو ہے وہ جنس کے ساتھ محبت کر رہے ہیں، اپنے اطراف کے ساتھ، اپنی فرٹرنیٹی کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اور یہ گفتگو جاری رہے گی، انوار رمضان بھی جاری رہے گا۔ وقفہ۔ خود کو بچا لے دوزخ سے تو اے غافل انسان۔ اگر کہیں غفلت کی نیند میں آپ سو رہے ہیں تو بیدار ہو جائیے، آخری عشرہ ہے اور بالکل آخری ساعتیں رہ گئی ہیں، اور جو شب آ رہی ہے وہ بڑی شب ہے۔ تو آپ نے ان ایام خاص کو اور اس میں جو برکتیں ہیں اور جو فیوز ہے، جو اس کا تقدس ہے، اس کو پائمال نہیں ہونے دینا، اور جتنا فیض آپ اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیجئے، اس لیے کہ نہ جانے اگلے برس یہ رمضان ہمارا مقدر ہوگا یا نہیں۔ اللہ کا مہمان ہے، اس کی اسی طرح جو ہے آپ نے تکریم کرنی ہے جیسے اللہ کے مہمان کی تکریم کا حق بنتا ہے۔ ہمارے ساتھ نور فاطمہ موجود ہیں، اور نور فاطمہ، ہم آپ سے چاہیں گے
کہ آپ کی جانب سے ثنا کا ہدیہ ہو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اور آپ وطن عزیز کی ان چند ثنا خانوں میں سے ایک ہیں جو ادب کو ملوز خاطر رکھتی ہیں اور ہمیشہ ایسے کلام کا انتخاب کرتی ہیں جو شایان شان ہو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. جی. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں. واہ 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 آزو بھائی، واہ واہ واہ، سب کے پیارے آقا کا منصب جدا کیا بات ہے، واہ واہ واہ. وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. بے شک بے شک بے شک. کوئی لفظوں میں کیسے ہائے ہائے جی. ان کے رتبے کی حد ہے کیا تو بات. کیا واہ 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 واہ. ہم نے ہائے اپنے بڑوں سے سنا ہے. کیا بات ہے، ماشاء اللہ، واہ 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 واہ. صرف اللہ سے بڑا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے. صرف اللہ سے بڑا ہے، اور نام جنت کا تم نے سنا ہے. میں نے اس کا نظارہ کیا ہے، نام جنت کا تم نے سنا ہے. میں نے اس کا نظارہ کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا بتاؤں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے. ماشاءاللہ میری بہن، آپ جیتی رہیے. آپ نے کس کیفیت میں لے گئی ہیں. دیکھیں ہم اپنی گفتگو میں بلا شبہ ہمارے پاس بہت سے موضوعات ہیں، لیکن آپ کسی ایک کیفیت میں لے گئیں اور ہم نے ایسا واقعی تصور کیا کہ جسے جنت کہا جاتا ہے یا جسے زندگی کی رانائی کہا جاتا ہے، وہ تو ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب وہ ذکر ہو تو ہمارے اندر جو ایک دھارے پھوٹتے ہیں، ایک کیفیات ہوتی ہیں. آپ سلامت رہیں میری بہن. آصف بھائی، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر بچوں کو جو ہے وہ 1 سال پروموٹ کر دیا جائے، جیسے اس سے پہلے بھی ایک مثال ایسی موجود ہے، بتایا جاتا ہے کہ بھٹو صاحب کے دور میں ایسا ہوا تھا. میں مسلم بھائی آپ سے تائید دوں گا، بھٹو صاحب کے دور میں ایسا ہوا تھا کہ 1 کلاس آگے پروموٹ کر دیا جائے؟ کیونکہ آپ بہت پرانے ہیں نا، تو میں اس لیے آپ سے خاص طور پہ پوچھ لیتا ہوں. اس زمانے میں یہی سچویشن ہوئی تھی ملکی حالات کی وجہ سے کہ تو بچوں کو پروموٹ کر دیا کرتے، ایگزام نہیں لیے جا سکے تھے. اور دیکھیے مگر اور لیاقت علی خان کے دور میں کیا ہوا تھا؟ پھر آپ آئیں گے ان سے کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے. بالکل بالکل. آپ انگریز دور میں محبت ہے آپ کی مسئلہ. تو کیا کہیں گے کہ یہ آگے اگر ایک جمپ کر دیا جائے تو یہ بچوں کے مفاد میں؟ دیکھیں کلاس 1 سے لے کے 8 تک تو یہ بات ہو سکتی تھی اور قابل قبول بھی رہی. تمام پرائیویٹ اسکولوں نے اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیا. لیکن یہ جو کلاس 9 اور 10 اور فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر ہے، اس کے لیے ہمارے تحفظات ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بچوں کا یہیں سے بیس چلتی ہے، یہیں سے ان کا مستقبل ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ انہوں نے میڈیکل میں جانا ہے کہ انجینئرنگ میں جانا ہے.
اور 9, 10 کا اور فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے ایگزام بہت امپورٹنٹ ہے. جی. اگر جو بچہ پورے سال بہت محنت کر رہا ہے, بہترین نمبر لے کر آ رہا ہے, وہ بچہ بھی پروموٹ ہو گیا, اور جو بچے کی اٹینڈنس بھی نہیں ہے, وہ تفریح کیا ہوگی, فرق کیا ہوگا, کر رہا ہے, وہ انجوائے کر رہا ہے, اس کو بھی آپ نے پروموٹ کر دیا. تو ہم اس سے جو ہے نا متفق نہیں ہیں, اور تمام پرائیویٹ اسکول ہوں یا کالج ہوں وہ اس سے خوش نہیں ہیں جو کہ ہماری گورنمنٹ نے جو ہے نا کہ ایک پروموٹ کا جو بات کی ہے, اس سے ہم لوگ مطمئن ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس کے علاوہ وہ کچھ اور فیصلہ کر لے تو بہتر تھا. اور سب سے بڑی ہم نے آئیڈیا دیا ان کو, ہم نے سعید غنی صاحب کو یہ آئیڈیا دیا ہے کہ سر آپ جو ہے بچوں کے جو پیپر ہیں, اسی حوالے سے میٹنگ ہوئی ہے. جی ہاں بالکل, میٹنگیں ہوئی ہیں, ہماری 2-3 میٹنگ ہو چکی ہے, اور ان کو ہم نے کہا ہے کہ دیکھیں ان بچوں کے پیپر آپ بنا دیں, بورڈ آفس سے پیپر صبح ہمارے اسکولوں کے اندر پہنچے. گویا جو نظام ہے امتحانات کا وہ آپ اپنے کنٹرول میں لے لیں, کنٹرول کریں. اس سے پروموٹ کرنے سے بہتر ہے کہ ہم بچوں کا ایگزام لیں, ان کو جانچیں, اور ان کو ان کی محنت کے حساب سے ان کو مارکس ملے. اب جو ہے اس کو بنا کر دیا گیا. شفقت محبوب صاحب جو وفاق کی ہمارے وزیر بھی ہیں, انہوں نے بھی اس کو جو ہے بنا کیا, وہاں سے آیا تو پھر صوبائی وزیر ہمارے سعید غنی صاحب نے بھی اس کو بنا کر دیا. وزارت تعلیم میں جو ہے وہ وفاق کی بات مان لیتا ہے سندھ؟ نہیں مان. اب یہ دیکھیں سلسلہ یہ ہے کہ 18 امینڈمنٹ کے بعد جو ہے صوبے خود مختار ہیں. جی خود مختار ہیں. اگر وفاق کر رہا ہے اور صوبے اس کو مطمئن نہیں ہے, تو جو کہ اکثر آپ نے ہوگا, آپ کل میڈیا میں دیکھا ہوگا, خبروں میں دیکھا ہوگا کہ آپ کو ایک جو ہے نا کھچاؤ محسوس ہوتا ہے وفاق کے اندر اور سندھ کے اندر اسپیشلی, تو وہ پابند نہیں ہے. لیکن انہوں نے اسی چیز کو انہوں نے آگے بڑھا دیا, انہوں نے آگے کر لیا. میں تو سمجھتا ہوں ایسا لگا کہ جیسے انہوں نے کوئی اپنا بوجھ اتار کے پھینک دیا اور یہ کر دیا, جبکہ یہ سارے کام کرنے کے لیے ہم تیار ہیں, ہم ایگزام لینے کے لیے تیار ہیں. بتائیے کرنا کیا چاہیے اس وقت گورنمنٹ کو؟ آپ ایک سٹیک ہولڈر ہیں, آپ ایک 28 برانچز کے ساتھ ایک ریکارڈ ہولڈر آپ شخصیت ہے کہ جو اتنے بڑے نیٹ ورک کو چلا رہا ہے. پھر اس کے بعد درجنوں, سینکڑوں, ہزاروں اسکول ایسوسیشنز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, مینجمنٹ ایسوسیشنز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور اس پورے دائرے میں آپ کا بڑا کلیدی کردار ہے. جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں ان کے جو سربراہان ہیں وہ سب آپ کے جونیئر ہیں, آپ نے ان کو ہمیشہ شفقت سے دیکھا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کرنا کیا چاہیے گورنمنٹ کو؟ دیکھیں ہم ایس او پیز کے ساتھ ساتھ بچوں کے ایگزام لے سکتے تھے, کوئی مشکل کام نہیں تھا. آپ یہ سمجھیں کہ اگر ایک کسی اسکول کے اندر 500 بچوں کی اسٹرینتھ ہوتی ہے تو اس میں جو ہے نا 100-150 بچے جو ہے میٹرک کے ہوتے ہیں میکسیمم, اور 100 بچوں کو 25 کمروں کے اندر ایکوموڈیٹ کرنا, وہاں پہ ایگزام لے لینا کوئی مشکل کام نہیں تھا. اور آپ نے دیکھا کہ کل سے 2-3 دن سے جو آپ کے شاپنگ مال کھل گئے, تقریباً کراچی کے بڑے 40 شاپنگ مال کھلے, وہاں پہ دیکھا گیا کہ ایس او پیز کا بہت خیال رکھا گیا, اور بہت کامیابی کے ساتھ جو ہے ان کو باقاعدہ ٹیمپریچر بھی چیک کیا گیا, انہیں سینیٹائزر بھی دیا گیا, اور یہ بڑا کامیاب رہا. ہم گورنمنٹ کو آپ کے چینل سے یہ مشورہ دے رہے ہیں, بلکہ ابھی میں نے ایک بیان پڑھا تھا سعید غنی صاحب کا, جس میں کہا تھا کہ اگر کوئی مجھ کو یہ گارنٹی دے دے تو میں اسکولوں کو کل سے کھولنے کے لیے تیار ہوں. یہ آج کی خبر ہے, ٹھیک ہے. تو ہم یہ گارنٹی دے رہے ہیں, محمد آصف خان تمام پرائیویٹ اسکولوں کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ سعید غنی صاحب ہم پہ بھروسہ کیجئے, ہم کو جو ہے اسکول کھولنے دیجئے, کیونکہ تعلیم کا حرج جو ہے مستقبل کے اندر اس کے بہت ہی خراب نتائج نکلیں گے. ہمیں اجازت دیجیے, ہم جتنا ایس او پیز کا خیال کر سکتے ہیں مینٹین کر سکتے ہیں. ہماری ایک بلڈنگ ہے, ہمارے 2 دروازے ہوتے ہیں, 35 ٹیچرز ہوتی ہیں, میل اسٹاف ہوتا ہے, ہم تمام طریقوں سے اپنے بچوں کی حفاظت کر سکتے ہیں. جب ہم ان کی ایک بہترین انسان بنا رہے ہوتے ہیں تو ان کی زندگیوں سے ہم نہیں کھل سکتے, ٹھیک ہے. اور آپ نے یہ بات دیکھی ہوگی, ڈاکٹر صاحب یہاں پہ موجود بھی ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1 سال سے 17 سال تک کے لوگوں کی جو ہے اس کووڈ-19 کے اندر اموات بہت کم ہے, ان کا ریشو اتنا کم ہے کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہ ہونے کے برابر. قدرتی طور پہ ان کی امیونٹی اس سے فائٹ کر سکتی ہے. آپ کا جو مجموعی طور پہ مشورہ, اگر میں آپ اس کی تصحیح کر دیجئے گا, پیغام آپ یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ اگر سکولز کو دوبارہ کھول دیا جائے تو پرائیویٹ سکولز کے تمام نمائندوں کی جانب سے, تمام سکولز کی جانب سے آپ جو ہے وہ ذاتی حیثیت میں یہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ تمام سکولوں میں ایس او پیز کا خیال رکھا جائے گا, اور وہ جو بنیادی آپ کا اعتراض ہے کہ جی بغیر امتحان کے پروموٹ نہ کیا جائے تو آپ وہ تعلیمی سال بھی بچا لیں گے اور بچوں سے امتحان لیں گے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب, یہ ہے کیا مسئلہ, یہ بنیادی طور پہ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے اس میں 2 نظریے آئے ہیں شروع میں. ایک تو کووڈ-19 کو اگر ہم اس کو عذاب الہی سمجھیں, اگر ہم عذاب الہی سمجھیں تو یہ بات بھی کسی حد تک درست ہے کہ دیکھیں آپ مسلمانوں میں کس قدر برا وقت ہے.
یعنی وہ اپنے ہی مرضی سے اپنی عبادت نہیں کر سکتے. یہ اس سے بڑا المیہ اور کیا ہو سکتا ہے. اچھا ان باتوں کو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی مسجد میں کوئی نہ آئے, اس کے در پہ کوئی نہ آئے. یہ یقینی طور پر کہ غیر کی کوئی سوچ ہے جس کو ہم نے اپنائی. اب غیر کی سوچ کی طرح اگر ہم آتے ہیں, اچھا ایک سوچنے کی بات دیکھیے گا کہ دیکھیے کشمیر کو لاک ڈاؤن کیا دیا گیا ہے, ساری دنیا میں شور شرابہ ہوا, ہم نے بھی آپ نے بھی سب نے دیکھا. ایک حد ہوتی ہے انسانیت کی, ظلم کی ایک انتہا ہوتی ہے, لیکن آج تک اس پہ جب نظر نہیں ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ قدرت کا عذاب سامنے آیا. آپ نے کشمیر کو لاک ڈاؤن کیا, دنیا میرے اللہ نے پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کر دیا. تو ہم سب کو اپنے استغفار کرنا چاہیے. اچھا اس پر بھی ہم نے کیا کیا, الٹا اثر لیا, ہم نے استغفار چھوڑ دیا, ہم نے مسجدیں بند کر دی. اصل میں دشمن ہمارا یہی چاہتا تھا. ایک نظریہ یہ تھا, ایک نالج یہ تھی, سنیے کہ ایک صاحب تھے وہ جنہوں نے بڑی بڑی چیزیں ایجاد کی تھی, اور جیسے فیس بک وغیرہ بنائے تھے. اصل میں وہ کچھ ایجاد کرنا چاہتے تھے, کچھ چپس بنانا چاہتے تھے. وہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ ہم آگے جا کے انسان کو ہم جو ہے اپنے انڈر مائنڈ بنا لیں گے, اپنے انڈر کنٹرول کر لیں گے, خاص طور پہ مسلمانوں کو. یہ ہمارے اسرائیل کی اور یہودیوں کی سازش تھی. اب وہ کسی حد تک, کافی حد تک کامیاب ہو رہی ہے. یوں کہ یہ جو اب جو وائرس ہم جو کہہ رہے ہیں, دیکھیے ہم نے ابھی, ہم بھی ڈاکٹرز, ہم نے بھی اسٹڈی کی ہے, کوئی بھی وائرس ہو یا بیکٹیریا ہو, موسمی اثرات اس پہ ضرور آتے ہیں, انفلوئنس ضرور پڑتا ہے. اس کے حساب سے انہوں نے کہا تھا کہ سردی میں ہوگا, گرمیوں میں نہیں ہوگا, مگر یہ تو گرمیاں بھی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ لیب وائرس ہو, یہ لیب وائرس ہو. یہ جب تک وہ چلانا چاہے چلیں گے, جب تک چاہیں گے نہیں چلیں گے. اس کے ریموٹ سسٹم ہے, ان کی سسٹم موجود ہے. یہ آج کی خبر ہے, آج جو ہے آپ کے امریکہ کے صدر نے کہا کہ ہم بڑے خوش ہیں, خوش نصیب ہیں کہ اتنے وائرس سے ہمارے یہاں ڈیتھ ہو رہی ہے. عجیب و غریب بیان ہے, آج کا بھی میں سن رہا تھا. یہ سب پالیٹکس ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک کھلے بندوں یہ اشارہ دے دیا کہ کوئی کانسپیریسی ضرور ہے اس کے اندر. بالکل ضرور ہے اس میں, اور ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے. ہمیں آنکھیں بند کر کے یہ نہیں اپنانا چاہیے کہ لاک ڈاؤن کر دو, بند کر دو, ہاتھ نہیں ملاؤ. کیوں مسجدیں بند کی گئی ہیں؟ مجھے قرآن کی کوئی آیت دکھاتے کوئی آج کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ ایسا ہو تو میرا قرآن کو جو ہے آپ بند کر کے آپ مسجدوں میں نہ آئیں. نہیں ہے کوئی آیت, مجھے بتا دیں آپ. واہ واہ, بہت شاندار بات کی کہ ایسی کوئی شے نہیں ہے جو بالکل یہ کہا گیا کہ جمعے کو کہ آپ دکانیں بند کریں, آ جاؤ نماز پڑھو, اور گیپ نہیں کرو, کندھے سے کندھا ملاؤ. بالکل ایسا ہی حکم. یار یہ سب کہاں کی ہمارے پاس آ گئی, کہاں کی سینس آ گیا, کیا ہو گیا؟ حکومت کے لیے میری اپیل یہ ہے کہ یہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ بالکل بند کریں, یا تو کرفیو کر دیں جی, اور یا بالکل اوپن کر دیں. یہ نہیں ہوتا, فیصلہ کر لیں کہ یہ نہیں ہوتا کہ صبح میں وائرس ہے اور رات میں وائرس نہیں ہے. بہت اچھی بات کی ہے کہ 24 گھنٹے کریں. یہ عوام کا نقصان ہو رہا ہے, یہ عوام کا عبادت سے نقصان ہو رہا ہے. اتنی بڑی شب جا رہی ہے, وہ جا رہی ہے, ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی وقت ہے. کیا بات ہے, بہت خوبصورت بات کی ہے. میں چاہوں گا آپ کی جانب سے ثنا کا ہدیہ ہو, اور ثنا کے ہدیے میں ہم اپنی سماعتیں شامل کرتے ہیں. درِ نبی پر پڑا رہوں گا, پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. کبھی تو قسمت کھلے گی میری, کبھی تو میرا سلام ہوگا. کہ تیرا در چھوڑ کے جاؤ تو کہاں جاؤں میں, میرے آقا میرے سلطان مدینے والے. کبھی تو قسمت کھولے گی میری, کبھی تو میرا سلام ہوگا. دربار الگ تیرا, دربار الگ تیرا, جبریل تیرا خادم, محتاج ہے جگ تیرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, تھینک یو. کیا خوبصورت
नात के साथ जो है वो एक वक्त कैफियत है। बन गई। ये कोरोना से आज़ाद होंगे तो तेरे दर पे पड़ूंगा जाके। तेरे दर पे पड़े होंगे। आज भी मौका है, हुकूमत को चाहिए कि मुकम्मल और छूट यही दे, दर है जहाँ से आज़ाद हमारी दे। खुलासी है। बिल्कुल। और आज हम एक मरतबा फिर अपने एक नौजवान के साथ, हमारा एक सेगमेंट होता है अपना कराची आपसे है, और हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? जी वालेकुम सलाम। अल्लाह क्या करते हैं आप, क्या एक्टिविटी है आपकी? सर मेरा ताल्लुक़ किरण फाउंडेशन से है, जो एक इदारा है जो लियारी बेस्ड इदारा है कराची में। बेसिकली हम काम करते हैं एजुकेशन पे, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से, कोविड-19 के इशूज़ की वजह से हम वेलफेयर का काम कर रहे हैं पूरे कराची में। और मैं इस वक्त जो हूँ लियारी के अलावा औरंगी टाउन और कोरंगी, मंगोपीर, सुरजानी, ये इलाके में लीड करता हूँ। बुनियादी तौर पे साथ भाई बताइए कि किरण फाउंडेशन का काम क्या है? सर हम बेसिकली एक एजुकेशनल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। हमने SEF सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के साथ एक स्कूल अडॉप्ट किया हुआ है लियारी में, जहाँ पर 700 बच्चे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन हासिल करते हैं, उस लेवल की एजुकेशन जो एलीट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स हैं कराची के, वो। और इसके अलावा एक जो हमारा बेसिकली जो बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट है वो है ब्रिज द गैप। उसमें 125 स्टूडेंट हैं लियारी के जो एलीट स्कूल्स में जाकर तालीम हासिल करते हैं, जिनको हम स्पॉन्सर करते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, आपने लियारी का इंतखाब किया और फिर आप औरंगी टाउन में काम कर रहे हैं, लेकिन कोविड-19 में किरण फाउंडेशन क्या काम कर रहा है, वो खास क्या काम? सर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमने 17,000 राशन बैग्स जो हैं वो कराची में तकसीम किए हैं। और उसमें मैंने आपको बताया कि क्रिश्चियन कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, और बिल्कुल जो हमसे अप्रोच करता है, जहाँ तक हमारी रसाई है, हमने कोरंगी के। आपका डोनर कौन है, कैसे आप इन सारे अखराजात को? सर हमारे पास इंडिविजुअल डोनर्स हैं। जैसे हमारा जो एक प्रोजेक्ट है जो मैंने आपसे अर्ज़ की कि जो हम 125 बच्चों को लियारी के जो है वो हम एलीट स्कूल्स में जो स्पॉन्सर करते हैं, वहाँ पे उनकी तालीम के अखराजात उठाते हैं, तो वही डोनर्स इस वक्त हमें इस शेप में सपोर्ट कर रहे हैं। और इंडिविजुअली जो कुछ बैंकर्स हज़रात हैं, कुछ कंपनीज़ हैं, और जैसे कि हमें इंग्लिश बिस्किट्स ने भी काफ़ी सपोर्ट किया। और अच्छा, आप ये बताइए साथ कि आप ओवरऑल इस सारी सिचुएशन में क्या देखते हैं? क्या फलाही इदारे, आप जैसी NGOs काम कर रही हो तो हम इस मुश्किल से निकल जाएंगे, या कुछ और भी करना चाहिए? नहीं सर, इसमें कुछ और करने की ज़रूरत बिल्कुल है। और जैसे कि मैं आपको बताया कि मैं 3 सिर्फ जो है एरियाज़ लीड कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है उन लोगों का जिनके पास हम जाते हैं, जिनकी मदद करते हैं। लेकिन उसके बाद भी हमें हमारी गवर्नमेंट को और हमारे लोगों को मिलकर कुछ सोचना चाहिए। जो इस वक्त हालात हैं लॉकडाउन खुलने के बाद, जो मार्केटों में रश है, उससे ये नज़र आता है कि हमारे पास जो गुर्बत के मसाइल हैं वो कम हैं, और हमारे पास साहिब इस्तात लोग ज़्यादा हैं, जो अगर चाहें तो वो एक एक इंसान की इंडिविजुअल मदद करके इन मसाइल पे काबू कर ला सकते हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए कि एक सवाल ये भी होता है कि जी राशन का बैग तो हमारे पास आ गया, लेकिन इसमें मेरी माँ की दवाएं नहीं है, मेरे बच्चे का दूध नहीं है, तो इसका क्या हल? सर इसका यही मैंने जो आपसे जिक्र किया कि हम एज अ फाउंडेशन जो है वो, अब जैसे कि हमने 17,000 लोगों को रीच किया, अब 17,000 लोगों को हम बेसिक राशन के लिए तो जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो बेसिक और नीड्स हैं, उसकी वालदा की दवाएं हैं या उसके और अखराजात हैं, उसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, जज नहीं कर सकते। अच्छा, अब मैं आपसे यहीं पर रोक कर पूछूंगा, तो फिर बुनियादी तौर पर चाहते हुए ना चाहते हुए आपका यही जुमला होगा ना कि बुनियादी जिम्मेदारी हुकूमत की है? बेशक बेशक सर, बेशक बुनियादी जिम्मेदारी हुकूमत की है, और उसको वो शायद सही तरह पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से दीगर ऑर्गेनाइजेशन जो है काम कर रही हैं। आपके साथ यहाँ मोहसिन भाई मौजूद है, मोहसिन भाई भी यही काम कर रहे हैं, और आप भी यही काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, आसिफ भाई अपने तौर पे कर रहे हैं, आबिद साहब अपने तौर पे कर रहे हैं, तो क्या सबको इकट्ठा करना और एक प्लेटफॉर्म पे लाके प्रॉपर एक काम होना चाहिए, या जैसे ये हो रहा है ये सही है? नहीं सर, वैसे इस हवाले से जो है वो एक अच्छा इनिशिएटिव रहा सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, और वो जो है उन्होंने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है सिंध रिलीफ इनिशिएटिव के हवाले से, जिसमें जो है आप जिसको राशन दस्तियाब देते हैं उसको आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो उसके अलावा अगर मेरे अलावा हमारी ऑर्गेनाइजेशन कोई और अफराद उनके पास पहुंचते हैं तो वो जो है उस पर चेक कर सकते हैं कि इनको राशन यहाँ से मिल चुका है, किसी और इदारे ने इनको राशन दिया है या नहीं दिया है। साथ में आपसे एक इनडायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आपके पास भी 17,000 तस्वीरें हैं जिनको राशन दिया? नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक तस्वीर भी नहीं ली किसी भी को भी राशन देते हुए, और ये हमारी पॉलिसी है कि हम किसी की दिल आज़ारी और किसी भी इस हवाले से इज्जत-ए-नफ्स बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे जानना चाहूँ, आपका बहुत शुक्रिया, और मैं आपके आखिर में ज़रूर कहूँगा साथ भाई कि आप अपना कराची आपसे है और आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। आप बताइए, आप तस्वीर लेते हैं? नहीं, आपने सारी जिंदगी तस्वीरें ली हैं, वीडियोस बनाई हैं, आप प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शंस और करते आप हैं, तस्वीरें फिल्में नहीं ले बनाते रहे। हैं।
नहीं नहीं, देखिए नहीं, इसलिए कि ये वो सब हमारे लोग हैं, हमारे घर के लोग हैं सारे, हमारी ये फैसिलिटी सारी हमारी अपनी फैमिली है सारी। हम क्यों किसी की तरह तस्वीरें लेने के लिए, तो आप हमारे साथ बहुत है, हम आपके साथ तस्वीरें बनाएंगे, आपके साथ एक तफरीह भी तस्वीरें बनाएंगे। हम नहीं करते, हम जितने हमारे टेक्नीशियंस हैं, जितने हमारे, ये सब हमारे लोग हैं, ये सब हमारे घर के लोग हैं। आप क्या कहेंगे आसिफ भाई, ये जो तस्वीर का एक कल्चर आ गया है कि ये तस्वीर बना ले, मैंने ये मदद की है, ये जो नुमाइशी होता है ना कि किसी की दिल आज़ारी भी इसके अंदर होती है, और ये बहुत ही गलत तरीका है, और ख़ास तौर से ये आम हो चुका है ये। और मैंने तो ये भी देखा है कि जी ना सिर्फ तस्वीरें बल्कि वीडियो बनाते हैं और फिर इसको वायरल करते हैं। बिल्कुल तो ऐसा लगता है कि ये अमल गलत है। बिल्कुल सही। आपका भी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, आपका बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब, आप तशरीफ लाए। साहब मैं कहूँगा कि आज 27वीं शब है, बड़ी रात है, इसके अंदर मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों से ये गुजारिश करूंगा कि आज की रात जो है कोरोना वायरस की निजात के लिए इंशाल्लाह ये हमारी दुआ है, और यही वो दुआ है जो हमारी आखिर में दुआ होगी। अल्लाह ताला इस इब्तला से और इस बड़ी बीमारी में जो मुब्तला आलम इंसानियत है, इसको निजात दे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर। एक मरतबा फिर अफ्तार से कबल इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी अनवार रमज़ान।